बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। उम्मीद है आपके गुज़िश्ता दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे और जिसमें हम लाइव मुलाकात नहीं करते लेकिन हमारे रिपीट प्रोग्राम चल रहे होते हैं और आप हमसे ऐसे मुलाकात ज़रूर कर लेते हैं। तो हफ्ते भर के बाद मुलाकात जब हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं जो हमने आपको बतानी है। आने वाले दिनों के लिए हमने आप ही के कहने पे, आपकी राय से, आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे, आपके बार बार इसरार करने पे कुछ ऐसे सरप्राइजेज़ रखे हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन जो भी बात है वो बहुत अच्छी है और यकीनन वो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए भी फ़ायदा मंद होगी। जैसे पैगाम टीवी का अपना एक मकसद है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं कुरान और हदीस के हवाले से, शरई रहनुमाई के हवाले से हम आप तक पहुँचाएँ। कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़हन में उलझन बन रही है उसका हल निकाल दिया जाए। सो ये काविश इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगी। इन्हीं काविशों का तसलसल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक प्रोग्राम में अपना एक टॉपिक डिस्कस किया करते हैं, तो आज भी हमारा मौजू है तलबा दीनी और दुनियावी तालीम कैसे मुमकिन बनाएं। होता यह है कि जब मदरसे से फारिग तालिब इल्म की हम बात करते हैं तो एक टैग लगा देते हैं कि दीन की तालीम हासिल की है, मौलवी होगा, निकाह पढ़ाएगा, जनाजा पढ़ाएगा, या घर में आपने कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में आती है तो फौरी तौर पर रुजू करेंगे हम जो मदरसे के तालिब इल्म हैं, जो मस्जिद के तालिब इल्म हैं। सो क्या ये तालीम काफ़ी है? सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 8 और 9, 8 और 9 का तर्जुमा है कि यानी क्या तालीम याफ्ता और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी नहीं। तालीम याफ्ता की रफ्तार से, गुफ्तार से, खाने पीने से, गुफ्तगू करने से, आदाब से, मेल जोल से तालीम याफ्ता होने का पता चलता है। अब जब हम तालीम याफ्ता की बात करते हैं तो क्या सिर्फ वो दीनी तालीम है? अनफॉर्चुनेटली हमने दीन और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को दो मुख्तलिफ चीज़ें समझ लिया है। जबकि थोड़ा इस पर रिसर्च करें, थोड़ी डिटेल देखें, थोड़ी जुस्तजू करें। हमारा ये भी एक मामला है कि हम अपनी इस कमज़ोरी को ओवरकम नहीं करते कि हम जुस्तजू नहीं करते, हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं करते। तो जनाब, अगर आप दीन को शुरू से ही पढ़ना शुरू करें तो आपको आगाज़ से ही पता चल जाएगा कि दीन और दुनिया अलहदा नहीं है। दीन सीखेंगे, दीनी तालीम लेंगे तो दुनियावी जितने मामलात हैं वो इसी में शुमार होते हैं। आप अगर डॉक्टरेट की बात कर लें तो आप देखिए कि तीमारदारी करना, इलाज करना, तिब के हवाले से ये भी दीन से जुड़ी हुई बात है। कारोबार का जिक्र कर लें तो कारोबार के बारे में हमें बताया गया है कि आपने कारोबार किस तरह से करना है, सच बोलना है, नाप तोल में, लेन देन में, इन सारे मामलात को दीन में आप हासिल कर सकते हैं। किसी की मदद करने के हवाले से जिसको एनजीओज़ का जिक्र किया जाता है, ऐसे बहुत से मामलात हैं। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कंप्यूटर्स का जिक्र करें, आप फ्यूचर का जिक्र करें, ये सब दीन से निकलते हुई आगे लड़ियाँ हैं जिनको हम स्पेशलाइज तो कह सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हम ये दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन वो हमारी कम इल्मी होती है। वो दीन से निकलती लड़ी है जो आके दुनिया में जाके जुड़ती है और फिर हमें असल फलाह उसी से मिलती है जो हम दीन पे ही अमल करते हैं। सो जनाब, ये भी एक मिथ पाई जाती है कि अगर हम बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे तो फिर हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्या वो वही काम करेंगे जिस तरह मैंने आगाज़ में 2-3 चीज़ें की। देयर आर सो मैनी थिंग्स। ये हमारी खाम ख्याली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दीन से ही पढ़ने के बाद हमें आगे समझ आती हैं। सो पहले दीन की तालीम, दुनियावी तालीम सेकेंडरी उसमें शामिल हो जाती है। ये बात समझेंगे हम, इस पे हम बात करेंगे। और आपको पता है कि प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होता है। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताया जाता है। आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं, सवालात के जवाबात आपको हम देते हैं और इसके साथ साथ आज की किताब के हवाले से बताते हैं। टॉपिक ऑफ द डे जो आज का मौजू है, तलबा दीनी और दुनियावी तालीम कैसे मुमकिन बनाएं। वालिदैन के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज हो गया है आज के दौर में और इस चैलेंज को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, इस पर काबू कैसे पा सकते हैं, इस पे हमने बात करनी है। और आखिर में हमारा सेगमेंट है जिसमें जादू जन्नात के हवाले से बात करेंगे। वैसे बाय द वे, जादू जन्नात के हवाले से गवर्नमेंट ने भी एक लॉ पास कर दिया है, 7-8 साल की, 10 साल की कैद भी हो सकती है। ये भी हम आपको बताएंगे अपने इस सेगमेंट में ही और हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। तारुफ करवाए देता हूँ। मारूफ कारी हैं कारी उस्मान यूसुफ साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक ठाक? आपकी दुआएं, आपकी दुआएं, हंसते मुस्कुराते रहिए माशाल्लाह। और इनके साथ थोड़ी नासाज तबीयत के साथ लेकिन अब मच बेटर माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर हैं। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं।
آپ کو پتہ ہی ہے، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ الحمدللہ بہتر ہے ماشاء اللہ. تو طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ خراب مینز علیل کیوں ہو جاتی ہے آپ کی؟ بس یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا. اللہ آپ کو زندگی سے اللہ دونوں رنگ دکھاتا ہے، کبھی صحت کے کبھی بیماری کے. اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. ہمیں آپ کی صحت کی ناسازی افورڈ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک جزاک رکھے. اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ چند ایک چیزیں اور بھی آپ سے گوش گزار کرنی ہے کہ تعاون کرنے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. ممبر بننا بہت آسان کر دیا ہے، سہل کر دیا ہے. جیسے ہم پہلے آپ ٹرانسمیشنز دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے رمضان میں تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو دیر از اے بگ اماؤنٹ، ہم کس طرح سے اب اتنی بڑی اماؤنٹ کریں گے. اس میں اماؤنٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں مقدار کا معاملہ نہیں ہے، اس میں زیادہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، اس میں خلوص کا معاملہ ہے. آپ کا دیا ہوا 100 روپیہ یا 1000 روپیہ، 1000 منتھلی بھی آپ دے سکتے ہیں، یا جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. 100 روپیہ ڈیلی کا بھی آپ دے سکتے ہیں. اور آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہ رابطہ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے 042-111-700-000، یعنی 0421111700 اور 000. اس پہ آپ لائیو کال کیجئے، مجھ سے بات کیجئے، ہماری ٹیم سے بات کیجئے، پیغام مینجمنٹ سے بات کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پیغام کلب کے ممبر بن جائیں گے. اور یہ ممبرشپ لائف ٹائم بھی ہو سکتی ہے، سالانہ بھی ہو سکتی ہے. آپ ممبرشپ کارڈ حاصل کر کے انڈوز کر سکتے ہیں کہ اب ہم پیغام کلب کے ممبر ہیں. اور ان ممبرز کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو آج ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں جو شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے پہلے ہی ممبر بن چکے ہیں. اور جو سوچ رہے ہیں وہ دیر نہ کریں، کال کریں. میں آپ کی کال لائیو یہاں پہ اٹینڈ بھی کروں گا. لے جی. اس کے ساتھ ہمارا صبح وطن پروگرام جو سپانسر کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں دارالسلام انٹرنیشنل. بائی دی وے ان سب کے اشتراک سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں صبح وطن پروگرام کو سپانسر کرنے کے لیے. آپ سپانسر کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں. ہمارے 5 منٹ، 50 منٹ، آپ 150 منٹ کر لیں، یا آپ ہمارا پروگرام پورا سپانسر کر لیں. 1 کر لیں، 2 کر لیں، آپ 6 مہینے کے لیے کر لیں، سال کے لیے کر لیں. اٹس آل اپ ٹو یو، آپ پہ ہی منحصر ہے. لیکن جیسے آپ کو سہولت ہے آپ بھی تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لیں جی. اس کے ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی نمبر بتایا تھا لائیو کال کرنے کے لیے، شرعی سوالات کے جوابات آپ جاننے کے لیے کال کیجئے 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. اس کے ساتھ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321-565-2000، یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹرن میسج بھیج سکتے ہیں. شرعی سوالات کے جوابات یہاں پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. اندر نمبر جو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہے، اگین واٹس اپ نمبر ہے 0321024100، یعنی 0321-0241-000. اس پہ آپ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بول کے میسج بھیج دیں آڈیو کی صورت میں، یا لکھ کے بھیج دیں. اچھا جی. اور جو سرپرائز تھا وہ یہ تھا کہ آپ صبح وطن پروگرام ہمیں بارہا کہہ چکے ہیں، ہمیں لکھ کے یہاں پہ بھیجتے ہیں. ہماری مینجمنٹ تک آپ کی یہ کیوری جاتی رہی ہے، ابھی بھی جاری ہے کہ صبح وطن پروگرام کو آپ بڑھا دیں. جیسے آپ لکھتے ہیں کہ ہم پورا ہفتہ بھر انتظار کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے، سیگمنٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، یا سوالات کے جوابات پورے نہیں دیے جا رہے، ہم انتظار میں رہتے ہیں، تو اس کو 2 دن سے بڑھا دیں. تو جناب اٹس آل اپ ٹو یو، یہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم آن ایٹ، ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. مینجمنٹ بڑی سیریسلی اس کو کنسیڈر کریے کہ ہم 2 دن سے زیادہ اس کو کر لیں. 3 دن، 4 دن، 5 دن، یا واٹ ایور، پورا ویک جتنا بھی ہوتا ہے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ سب آپ پہ ہی منحصر کرتا ہے، کیونکہ آپ جب کال کرتے ہیں تو وقت کم ہوتا ہے سیگمنٹ کا، اور کالز بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، آپ کا گلہ رہ جاتا ہے. جوابات آپ نے جاننے ہوتے ہیں، آپ کا گلہ رہ جاتا ہے. خوابوں کی تعبیر میں جب ہاشم یزمانی صاحب آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 15 20 30 منٹ کا سیگمنٹ ہے، وقت بڑھا دیجئے. تو جناب وقت بڑھے گا، ذمہ داریاں بڑھیں گی، تو پھر ایکسپینس بھی بڑھیں گے. تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں وی آر نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز. ہم یہاں آرگنائزیشن ہم ایسا نہیں ہے
کہ ہم اپنے کسی بزنس سے سپانسر کرتے ہیں اور بزنس سے ارننگ کرتے ہیں. یہ آپ کا چینل ہے, آپ کے تعاون سے چلتا ہے, آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ آج کی ایک خوشخبری تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. بات کچھ لمبی ہو گئی, اس کو جلدی سے شارٹ کرتے ہیں. قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں, قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة سبحان اللہ, سبحان اللہ. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم سبحان اللہ، جزاک اللہ کار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب پلیز خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام بھائی قاری صاحب نے دو جگہ سے تلاوت کی ہے، سورہ زمر کی آیات تلاوت کی ہیں اور سورہ علق کی ابتدائی آیات، تو ان میں قدر مشترک وہی ہے جو آپ کا ٹاپک ہے جی، کہ دینی اور دنیاوی تعلیم۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیات جو قاری صاحب نے پڑھی اس میں کہ وہ میرے بندے، وہ میرے چہید تھے، وہ میرے ولی جو رات کو اٹھ کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بات کرتے ہیں، کبھی قیام میں کبھی سجدے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ آخرت میں بچا لینا، اور اپنے رب کی رحمت کی امیدیں رکھتے ہیں۔ جی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے کسی لحاظ سے بھی، نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے۔ آخرت میں تو علم والوں کے درجات اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ وہاں تک بغیر علم والا تو پہنچنے کی سوچ بھی نہیں نہ سکتا۔ اور دنیا میں بھی کیا ہے، جو علم والے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے ان کے لیے جن، فرشتے، مچھلیاں، سمندر کے اندر بیٹھی مچھلیاں، بلوں کے اندر بیٹھی چونٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے علماء کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے جہاں پر علم کی مجلس ہو رہی ہو۔ تو اللہ رب العزت کا دین سیکھنا اور سکھانا، حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس میں سے تھوڑا سا حصہ ہم بھی ڈال رہے ہیں، الحمدللہ، تھوڑی سی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے خادم بن کے زندگی گزر جائے، اور اس خدمت کی بدولت کل کو اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ تو کیا کہنے ہیں، آمین آمین اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں۔ عبید اللہ صدیقی ہیں، پھر مریم طاہر ہیں، عرفان ہیں، یاسمین اختر ہیں، قاسم حسنین ہیں، اور یہ سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور انہیں کویسچنز بھی پوچھیں۔ جی وعلیکم السلام، شامل کریں گے۔ آپ آج کرنے کا کام بتا دیجیے ہمیں۔ کرنے کا کام، آخرت کے معاملے کی بات ہو رہی تھی ابھی جی، کہ مومن ڈرتا ہے۔
آخرت میں ایک طرف جنت ہے اللہ کی رحمتوں انعامات کی جنبہ، اور دوسری جگہ ہے اللہ کا عذاب، اور ان کے سینٹر میں بھی ایک دیوار ہے جس کو آراف کہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے لیول، ان کو اس دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے، ان کے انعامات دیکھیں گے، ان کی خوبصورت آوازیں سنیں گے، تو اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی نواز دے، ادھر بھیج دینا۔ اور جب دوسری طرف دیکھیں گے وہاں سے آگ کی لپٹیں آئیں گی، بو آئے گی، تو پناہ مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک نیکی بھی اگر زائدہ ہو جاتی تو جنت میں جا سکتے تھے نا، ایک نیکی بھی۔ جی تو آج ہم ہزاروں نیکیاں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کوئی زیادہ محنت ایفرٹ کی یہ کما سکتے ہیں، اور وہ آسان سا وظیفہ آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو آتا ہے، جی بلکہ چھوٹا سا بچہ جو اس کو بھی آتا ہے۔ اور کوشش کر کے، ہلکی سی کوشش کریں گے تو ہم ہر روز ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں، اس دن کے لیے جس دن ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑ گئی تو شدید ہو جائے گی۔ سر بتا دینا بس پھر اب آپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، پیارے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت رہنمائی کہ من قال السلام علیکم کتبت لہ عشر حسنات، جو اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک دن میں کتنے لوگوں کو آپ ملیں گے، کتنے لوگوں کو آپ سلام کریں گے؟ شام کو کسی دن کاؤنٹ کر کے دیکھیں کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے، آپ اس کے جواب میں اس کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں آپ کو بھی مل گئیں۔ تو یہ 30 کا پہاڑا پڑھتے رہیں، شام کو ذرا کسی دن گن کے دیکھیں کہ کتنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ایسے چھوٹے چھوٹے نسخوں پر عمل کرنے کی، جس سے نیکیوں کی بہار آ جائے گی۔ ماشاءاللہ جی۔ قاری صاحب اور مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے جی کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ صبا صاحبہ پشاور سے کال کریں، بہت شکریہ آپ نے کال کی، جی فرمائیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے نا کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوئی تھی ہسبینڈ سے کسی بات پہ، تو اسی ٹائم پر انہوں نے مجھے غصے میں کہا تھا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو جاؤ اور جس کے ساتھ جانا چاہتی ہو نا چلی جاؤ۔ یہ بات انہوں نے 6-7 بار کہی تھی نا۔ پھر اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا، پھر مجھے عجیب سے خواب آنے لگے۔ پھر میں نے پوچھا بہت سارے لوگوں سے، مفتیوں سے، تو انہوں نے بہت ساروں نے کہا کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے نا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوئی۔ مطلب ایک بار میں اگر وہ بہت زیادہ بار بھی کہے نا تو ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے، جی اور نیت کی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ نیت تو غصے میں تھے، اور نیت یہ تھی کہ انہوں نے مجھے ساتھ میں گھر سے بھی نکال دیا نا۔ پھر ہم نے تجدید نکاح بھی کیا، لیکن پھر ہم گئے اکوڑی مدرسے میں، تو وہاں پہ جو سینئر مفتی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کی طلاق ہو گئی ہے، اب حلالہ کے بغیر ان کے ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے۔ اوہ اچھا، تو ابھی آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ جی جی ابھی میں رہ رہی ہوں، ہمارے بچے بھی ہیں، 3 بچے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تو ابھی مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہو گیا ہے طلاق، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا ہے نا، تو میں کنفیوز ہوں کہ اب کیا کروں۔ میں سمجھ گیا جی آپ کی بات، آپ پریشان نہ ہو میری بہن، آپ پورا پروگرام سنیے، دیکھیے، بلکہ دیکھتے رہا کریں پیغام ٹی وی کو، آپ یقیناً سیکھتی ہوں گی۔ کچھ سیکھا بھی آپ نے پیغام ٹی وی سے؟ جی جی سر، میں ریگولر دیکھتی ہوں، اور آپ کو میں کئی ہفتوں سے کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر میری کال نہیں لگ رہی۔ اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کرے، ڈونٹ وری میری بہن۔ میں آپ جیسے آپ نے ابھی کال کی ہے، تو اصل میں ہوتا ہی کہ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ 2 دن ہوتا ہے، تو لائیو پروگرام میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ کالز لے سکیں۔ سو اینی وے آپ پھر بھی کال کر سکتے ہیں 24/7۔ آپ کی کال آج ہم نے ریسیو کر لی ہے، آپ پروگرام دیکھیے، میں ابھی تفصیلاً جواب لیتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ اوکے سر، تھینک یو، اللہ تھینک یو حافظ۔ جی، جزاک اللہ۔ سر فرمائیے گا۔ خامد نے غصے میں کہا کہ تم چلی جاؤ، جی اور بیوی گئی کہ نہیں گئی؟ نہیں گئی، ابھی تک ادھر ہی ہے، گھر میں ہی ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ طلاق کے لیے صریح اور واضح اور کلیئر نہیں ہیں، اس میں خامد کی نیت پوچھی جائے گی۔ خامد نے غصہ دکھانے کے لیے کہا ہے یا واقعتاً اس کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے؟ اگر تو صرف اپنے غصے کا اظہار تھا تو پھر تو یہ طلاق بالکل بھی نہیں تھی۔ جی
اور اگر اس کی نیت واقعی یہ تھی کہ اب میں اس بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ رہا جی اور غصے میں اس نے ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے بے شک 100 دفعہ بھی کہا ہو تو پھر وہ ایک طلاق رجی شمار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد رجوع بھی ہو گیا عملاً، ان کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، ایک گھر میں رہ بھی رہے ہیں. تو اب یہ جو خواب آتے ہیں تو یہ شیطانی وسوسے ہیں. رات کو دعا پڑھ کے سویا کریں، اذکار کر کے سویا کریں تو برے خواب نہیں آئیں گے. اور ان خوابوں پر دھیان بھی نہ دیں. جب آپ ان کے گھر میں رہ رہی ہیں تو خوابوں کی وجہ سے کیوں پریشان ہو رہی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے آپ ان خوابوں پر زیادہ غور کریں گی تو آپ کو مزید ایسے ڈراؤنے خواب شیطان دکھائے گا تاکہ آپ پریشان ہوں. تو جب آپ ان کے گھر میں رہ رہی ہیں، اللہ نے بچے دے دیے ہیں اور اب آپ خوشی ہیں تو پھر ایسی باتوں پر غور بھی نہیں کریں. البتہ اگر خاوند کی طلاق کی نیت تھی تو ایک رجی طلاق ہو چکی ہے، وہ اس نے رجوع کر لیا، صلح ہو گئی، اب آپ کا نکاح صحیح ہے، سلامت ہے، رہ رہے ہیں، خوشی خوشی رہنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہی وہ بات ہے جو میں ابھی آغاز میں بھی مفتی صاحب جیسے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ویورز پیغام ٹی وی سے، ہم پیغام فیملی ہے بیسکلی، اور اب تو کلب ممبر بھی بن رہے ہیں، تو کال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کال نہیں ملتی یا ہم ریسیو نہیں کر پاتے. ایک تو سیگمنٹ میں 40-50 منٹ کا سیگمنٹ ہے تو نمبر آف کالز آ رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ کیو میں ہوتی ہیں اور ہم سب کو ریسیو نہیں کر پاتے. اب جیسا یہ بہن کہہ رہی تھی کہ ہفتہ بھر سے کالز کر رہی تھی، تو پھر ہمیں اپنا پروگرام بڑھانا ہوگا. پروگرام بڑھانے کے ساتھ ڈیوریشن بھی بڑھانا ہوگا. تو اس پہ مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو بھی، آمین، مینجمنٹ کو بھی توفیق دے، اور ہمارے وہ ناظرین جو چاہتے ہیں، جو چاہت رکھتے ہیں کہ ٹائم بڑھے تاکہ ہمیں بھی موقع ملے، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ایک قدم آگے اور بڑھیں جی، اور تعاون کی صورت میں آگے بڑھیں. تو پھر یہ سارا کچھ ممکن ہو جائے گا. ہم اللہ سے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دے دے ایسے آمین آمین. کہ ہم بغیر ناظرین کے تعاون کے بھی یہ کام کر سکیں. جی اور جب تک ایسا ممکن نہیں ہے تو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں حصہ لینے کے بھی کئی مراتب ہیں. جی ایک ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ تعاون جمع کر کے دے دیں. ایک ہے کہ آپ کسی کو ترغیب دلا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو نیکی کا کسی کو بتاتا ہے وہ نیکی کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ دعا ہی کر دیں، آپ اس طرح بھی شامل ہو جائیں گے. تو ہمارے تمام ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ان 3 طریقوں میں سے جس پر بھی عمل کر سکتے ہیں ان کو فوری عمل کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تاکہ یہ ان کی خواہش پوری ہو سکے. آمین. اچھا ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے، جیسے ہماری بہن کا سوال ہے، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کا سوال جاننا چاہتے ہوں گے، پوچھنا چاہتے ہوں گے، یا تو ان کی کال نہیں مل سکتی ہوگی یا وہ رابطہ نہیں کر پاتے ہوں گے، تو ان کی اصلاح ہو جائے گی، ان تک جواب چلا جائے گا. تو ایسے بہت سے لوگ جو کال کرنا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی وی آر آنرڈ، جیسا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ دین کی خدمت ہے، یہ لوگوں کی خدمت ہے، یہ لوگوں کی اصلاح ہے، فلاح کی بات ہے. تو آئیے مل کے اس میں ہم ہینڈ شیک کرتے ہیں، ملتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر افضل شیخ صاحب جڑاوالا سے کال کرنے کا شکریہ. پروفیسر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ وعلیکم السلام. میری گزارش یہ ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز پروفیسر صاحب بند کیجئے، پھر ہم اچھے طریقے سے بات کر پائیں گے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے جی تو اذان کے وقت کہا جاتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں، اس کا جواب دیں. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیں. اب جب اذان ہو رہی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پارک میں ہیں تو 15-20 منٹ تک مختلف جگہوں سے اذان کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو کیا ہم نے وہ 15-20 منٹ خاموش رہنا؟ چلے ایک اذان کا ہم نے جواب دے دیا، لیکن کیا وہ خاموش رہیں گے 15-20 منٹ، یا گھر میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ ہم 15-20 منٹ خاموشی ہی اختیار کریں گے، یا ایک اذان سننے کے بعد ہم اپنا باقی ذکر اذکار اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں؟ جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کیا ہے، میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اذان کا جواب دو. یہ ایک حکم ہے. جی اس حکم پر جب آپ نے ایک بار عمل کر لیا تو آپ عمل کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں. جی اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنے علاقے میں جتنی اذانوں کی آواز ہے سب کا جواب دیں. آپ نے جو آپ کی قریب ترین اذان تھی یا جو پہلی اذان آپ کے کانوں میں پڑی اس کا جواب دے دیا ہے تو الحمدللہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
عمل کر کے دکھا دیا ہے، فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے. اب آپ اپنی روٹین کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کریں، ذکر اذکار کر رہے ہیں وہ کریں، یا اپنا کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو وہ کریں، یا وضو کر کے مسجد جانے کی تیاری کریں، نماز پڑھنی ہے اس کی تیاری کریں. جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اب آپ وہ کر سکتے ہیں. سب اذانوں کا جواب دینا ضروری اور واجب نہیں. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عبید اللہ صدیقی ہمیں سلام بھی کہہ رہے ہیں. آئی ڈی یہ ماں جی ہیں، آئی ڈی ہمارے کسی بھائی کی ہے، اور ہمیں لکھتی ہیں کہ عدت سے اٹھنے کے بعد کوئی خاص طریقہ ہے؟ عدت میں بیٹھنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہے؟ یہ آپ بتائیں گے؟ ہمارے ہاں مختلف رواج اور رسومات ہیں جی جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پر عدت والی خاتون کو اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاں جانے سے روک دیا جاتا ہے. جی. عدت والی خاتون جو پہلے پردہ بالکل بھی نہیں کرتی تھی، عدت کے دوران اب وہ پردہ کر رہی ہے، سب سے گھر سے باہر نہیں جانے دینا. تو عدت بھی جب ختم ہوگی تو پھر باقاعدہ اس کے لیے ایک دعوت کی جاتی ہے. اگر وہ عورت تھی اور بیوہ ہو گئی ہے تو اب وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جائے گی، اپنے میکے جائے گی، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گی، سب اس کی دعوت کریں گے. یہ سب رواج ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عدت یہ ہے کہ عورت سادگی کے ساتھ اپنے گھر میں رہے گی 4 مہینے 10 دن، اور اگر طلاق کی عدت ہے تو 3 مہینے تک. اپنے ضروری کام کاج کے لیے وہ گھر سے باہر جائے گی اور شام سے پہلے گھر واپس آ جائے گی. جی. اپنی ضرورت کے سارے کاموں کے لیے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور عدت ختم ہوگی تو اس کے بعد باقاعدہ کوئی دعوت کرنا، کہیں آنا جانا، کوئی اسپیشل وزٹنگ کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے حکم پر آپ نے عمل کیا ہے. اللہ نے حکم دیا تھا 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاریں، آپ نے گزار لی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، بس ختم. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ بانو کوثر صاحبہ، لاہور سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی میری بہن، میں آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں. حکم کیجئے. اور مفتی صاحب کیسے ہیں؟ آپ بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت نہیں صحیح تھی. جی وہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. الحمدللہ بہتر ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ٹھیک رکھے دونوں کو اور پوری ٹیم کو. آمین. اور یہ پروگرام بہت پیارا اور اچھا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور میں نے اپنے نواسے کے لیے دعا کریں، چھوٹا سا ہے تو ٹھیک نہیں رہتا، اور اپنے لیے بھی کہ طبیعت اکثر خراب ہو جاتی ہے، تو دعا کروانی تھی. اور بیٹوں کو کوئی جاب نہیں ہے، وہ بھی کوئی کر دیں. اللہ پاک آسانی کرے جی. میں یقیناً دعا کرواؤں گا. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بھی دعائیں دی ہیں. یہ ساری دعائیں آپ کے لیے بھی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پیغام ٹی وی کو آپ دیکھتی ہیں بہن؟ جی ہاں جی. تو مجھے آج کے لیے بڑا تجسس ہے کہ میں اپنے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان سے جانوں کہ ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں، آپ تک ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ نے کیا سیکھا ہے؟ وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور بہت اچھا یہ پروگرام ہے، دیکھتے ہیں. اگر کوئی چھوٹ جائے لائٹ کی وجہ سے پھر ریپیٹ میں بھی دیکھتے ہیں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوش رہیے خوش رہیے. بہت شکریہ. ایسے دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیے. میں انشاءاللہ ضرور دعا کرواؤں گا. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. کالر نہیں ہے، ان کو شامل نہیں کریں گے. اگر آگے تو پھر شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں بہت ہمیں لوگ اور ہمارے جاننے والے سننے والے جب رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خاص طور پہ دعا کے حوالے سے، تو ہم سب کو شامل کرتے ہیں. اب ہمارا پیٹرن ہی یہی ہے کہ اپنے سیگمنٹ کے آخر میں دعا میں شامل کریں گے. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں اشفاق صاحب، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، پروڈیوسر بھی ہیں، بڑا پیار کرنے والے ہیں، بڑی ہنسی مسکراتی لائیو سی شخصیت ہیں. کہہ کے ان کے بڑے مشہور ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہنستا مسکراتا رکھے اور کہہ کے لگاتے رہیں، وہ زوردار والے کہ یہاں کہہ کا لگائیں تو وہ ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے یا باہر تک آواز جا رہی ہوتی ہے. اتنی جاندار ماشاءاللہ ان کی ہنسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بھٹی صاحب کو بھی خاص طور پہ، بھٹی صاحب آپ خود بھی اپنے آپ کو دعا میں شامل کریں. ہمارے ایک ساتھی ان کے بھانجے کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور جتنی بھی ہماری بہنیں بھائی دوست احباب دیکھنے سننے والے جنہوں نے کالز کیا، ان سب کو دعا میں شامل کر لیں. مفتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا الہ العالمین، جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جتنے ہمارے ناظرین نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے یا جنہوں نے نہیں کی، اللہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی تندرستی عطا فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا الہ العالمین، جتنے ہمارے ناظرین پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے۔ اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما دے۔ اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے وافر وسیع رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ پیغام ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ اس کو حلال وسیع وسائل عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ اللہ جو محنت تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ یا اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتہ آمین برحمتک۔ لے جی، اس خوبصورت دعا کے ساتھ یہ کمنٹ شامل کرتا جاؤں گا جو کہ 3 ٹکڑوں پہ، اور پھر ہم بریک لیں گے۔ ستارہ نور آئی ڈی ہیں، اقرا اشتیاق ایئر، ماشاءاللہ پیغام ٹی وی ہماری لائف اللہ پاک کی خاص رحمت ہے، ہماری لائف میں لکھنا چاہ رہی ہیں، اور الحمدللہ سے ان قاری صاحب اجمل صاحب اور قاری صاحب یزمانی صاحب خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو الحمدللہ بہت بینیفٹ ہوتا ہے۔ میرا کوئی ذکر نہیں ہے، اچھا، اور لکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پیغام چینل سے بہت راستے آسان ہوئے ہیں، دین سمجھ میں آنا آسان ہوا ہے، آمین۔ جی بالکل، یہی ہماری کاوش ہے، یہی کوشش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر لیں۔ ایسے ہی دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ میرا ذکر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن مفتی صاحب کا ہو گیا، یزمانی صاحب کا ہو گیا، قاری صاحب کا ہو گیا، میری ٹیم کا ہو گیا، پیغام ٹیم کا ہو گیا، تو جناب اس میں ہم بھی کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، قاری عثمان یوسف صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور موجود ہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ لے جی، یہاں پہ ایک بریک لیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے طلبہ دینی اور دنیاوی تعلیم کیسے ممکن بنائیں۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔